आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास ने इजराइल के खिलाफ जारी की बड़ी चेतावनी, इजरायली शासन के खात्मे तक जारी रहेगी लड़ाई। यमन के हूती ने अरब देशों की लगाई क्लास, कहा अरब देश इजराइल के जुर्म में बराबर के शरीक। स्लोवेनिया ने इजराइल के साथ हथियारों की तिजारत पर लगाया बैन, ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय यूनियन मुल्क बना स्लोवेनिया। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ इजराइल में मौजूद हैं, इजराइल पीएम नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। भारत की रिफाइनरीज ने रूस से तेल खरीदना किया बंद, पेट्रोलियम कंपनियां मुतबादिल की तलाश में हैं। ईरान ने 15 लाख अफगानों को निकाला, कुछ पर इजराइल के लिए जासूसी का इल्जाम। इंडोनेशिया की फौज अब कम कीमत में तैयार करेगी दवाएं, क्या इससे नई परेशानियां जन्म लेंगी। फिलिस्तीनी मुकावमत तंजीम हमास ने एक बड़ी धमकी जारी करते हुए कहा है कि वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक गजा से इजरायली कब्जा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर दिया जाता। हमास ने वाज़ेह कर दिया है कि आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमास ने जुमेरात को कहा कि फिलिस्तीनी मुकाबला तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजरायली कब्जे का खात्मा नहीं हो जाता और यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाकर एक मुकम्मल खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आ जाता। न्यूयॉर्क एलानिया से मुताल्लिक़ हमास और दीगर फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि मसले का हल फिलिस्तीनी अवाम पर हो रहे फसीसी हमलों को रोकने, नस्लकुशी ख़त्म करने और काबिज़ फ़ौजों की तरफ से डाली गई मुंजमिल भुखमरी की साजिशों को रोकने से शुरू होता है। इन ग्रुप्स ने जंग बंदी समझौते के तहत गजा में कैदियों के मसले को हल करने की भी हामी भरी, जिसमें गजा पट्टी से इजरायली फोर्सेस की मुकम्मल वापसी, क्रॉसिंग को दोबारा खोलना और तामीर नौ का काम फौरन शुरू करने की बातें शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कब्जे के खात्मे और यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाकर मुकम्मल खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के लिए आलमी और अरब मदद के साथ एक गंभीर सियासी अमल की ज़रूरत है। हमास ने इजरायली कब्जे को इलाके में दहशतगर्दी और बेयकीनी का बुनियादी जरिया बताया और उस पर गजा में नरसंहार और भूख की साजिशें रचने का इल्ज़ाम लगाया। बयान का इख्तिताम काहिरा, अल्जीयर्स, मॉस्को और बीजिंग में दस्तखत किए गए कौमी समझौतों को लागू करने की अपील से हुआ, जिसमें फ़िलिस्तीनी सियासी निज़ाम की दोबारा तश्कील, PLO में इस्लाह और सदर पार्लियामेंट व कौमी काउंसिल के इंतखाबात कराने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यमन की अंसरुल्लाह तहरीक के रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने अरब हुकूमतों की मुनाफिकत को बेनकाब करते हुए कहा है कि इजराइल दुनिया को धोखा दे रहा है, गजा को भूखा रखा जा रहा है और अरब हुकूमतें इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। उन्होंने अज़्म किया है कि मुकावमत का सिलसिला जारी रहेगा। अपने खिताब में सैयद अल हूती ने ऐलान किया है कि यमन की गजा की हिमायत में कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस हफ्ते यमनी फौजों ने 10 मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमले किए, जिनमें लिड एयरपोर्ट पर किया गया हमला भी शामिल है। उन्होंने याद दिलाया है कि यमन ने कार्रवाइयों के चौथे मरहले का आगाज़ कर दिया है, जिसमें उन तमाम कंपनियों से वाबस्ता जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा जो इजरायली कब्जे से कारोबार करती हैं या उसे सामान फराहम करती हैं। उन्होंने वजाहत की है कि यमनी मुसल्लह अफवाज की ये नई कार्रवाइयाँ गजा में बदतरीन इंसानी हालात के रद्द-ए-अमल के तौर पर की जा रही हैं। सैयद अल हूती ने जोर दिया है कि इजराइल दुनिया को गुमराह कर रहा है और आलमी जज्बात से खेल रहा है, जबकि गजा पर उसका मुहासिरा और जुल्म तारीख का बदतरीन रुख इख्तियार कर चुका है। उन्होंने निशानदेही की कि फिजाई रास्ते से इमदाद गिराए जाने का कोई हकीकी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़मीनी रास्तों से बासानी खुराक और इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये तरीका अपनाया जा रहा है ताकि सिर्फ धोखा दिया जा सके। फिलिस्तीनी इलाके में बिगड़ते इंसानी बहरान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गजा के बच्चे आज फिलिस्तीनी मजलूमियत की जिंदा मिसाल बन चुके हैं, जिनकी हालत दुनिया और मुस्लिम दुनिया की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब करती है। उम्मत मुस्लिमा को अपनी हुकूमतों पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 अरब मुसलमानों की उम्मत के पास मादी और अखलाकी ताकत मौजूद है कि वो मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन जो फ़िलिस्तीनियों से हमदर्दी रखते हैं वो मुस्लिम दुनिया की खामोशी पर हैरान हैं। सैयद अल हूती ने जोर दिया कि अरब अवाम अपनी हुकूमतों पर दबाव डालकर और इज्तिमाई तौर पर मुहर्रिक होकर सियासी मंजरनामे को बदल सकते हैं, लेकिन रियासती जाबिर और पाबंदियों की वजह से वो खामोश हैं।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ عرب قوموں کا عمومی موقف ان کی حکومتوں کے سرکاری بیانوں سے شدید متاثر ہوتا ہے اور یہی بے عملی اسرائیلی مظالم کو جاری رکھنے میں مددگار بن چکی ہے۔ سید الحوثی نے نشاندہی کی کہ امریکہ نے جو 22 ارب ڈالر غزہ پر جارحیت کے لیے فراہم کیے وہ دراصل عرب ممالک کے ہزاروں ارب ڈالر سے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ عرب حکومتیں جنہوں نے معمول کے تعلقات کے نام پر دشمن اسرائیل سے روابط قائم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فضائی حدود اور ہوائی اڈے اسرائیل کے لیے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مغربی ذرائع بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور کچھ عرب حکومتوں کے ذریعے معلومات اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی سطح پر تعاون جاری ہے۔ اسرائیل کے جاری عالمی بائیکاٹ کے دوران ایک اہم موڑ تب آ گیا جب سلووینیا نے آفیشل طور پر اسرائیل سے ہتھیاروں اور فوجی سامان کی آمد برآمد اور ٹرانزٹ پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ سلووینیا ایسا کرنے والا یورپی یونین کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو لیا گیا اور یہ سلووینیا کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑا تبدیلی مانا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ یورپ میں فلسطینی حقوق کے لیے بڑھتی حمایت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سلووینیائی حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ پابندی غزہ میں جاری انسانی علامت اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے یورپی یونین کی بے بسی کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ سلووینیائی وزیر اعظم رابرٹ گولوب نے اس پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم دنیا بھر کے انسانی حقوق اور عالمی قانون کی پاسداری کے لیے سلووینیا کی پکی کمٹمنٹ کو دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا ذمہ دار ریاستوں کو عمل کرنا چاہیے چاہے اس کا مطلب دوسروں سے آگے بڑھنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سلووینیا کی اخلاقی اور قانونی اصولوں پر ڈٹے رہنے کی نیت کا اظہار کرتا ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ EU فی الحال اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا بھیتری اختلافات اور تفریق کے چلتے یورپی یونین اس عمل کو انجام نہیں دے پا رہی۔ سلووینیائی حکومت نے غزہ میں انسانی مدد کی غیر موجودگی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا اس کا نتیجہ شرمناک ہے۔ غزہ میں لوگ ملبے کے نیچے مر رہے ہیں، انہیں پانی، کھانا اور بنیادی میڈیکل سہولیات تک میسر نہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں سلووینیا موجودہ اسرائیلی حکومت کے خلاف کچھ اور راشٹری اقدامات بھی کرے گا جن کے عمل عالمی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غزہ ایجنڈے پر کئی امور زیر غور ہیں، خاص طور پر غزہ میں قحط کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی اسرائیلی پالیسی پر دنیا بھر اور امریکہ کے اندر بڑھتی ہوئی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے وٹکوف پہنچے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے۔ ملکی سطح پر نتنیاہو کو اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے۔ وہ عارضی جنگ بندی نہیں چاہتے بلکہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو جنگ کو ختم کرے اور تمام قیدیوں کی واپسی یقینی بنائے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ اسٹیو وٹکوف غزہ میں بدنام زمانہ اسرائیلی حمایت یافتہ GHF کے ایک مرکز کا دورہ کریں گے اور اس کے خدشات بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکی سینیٹ میں بھی امریکی شہری ان 1000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موتوں کے ذمہ دار قرار دیے جا سکتے ہیں جو امداد حاصل کرنے کی کوشش میں ان مراکز پر ہلاک ہوئے۔ اسرائیل پر یہ دباؤ اور اصرار ہے کہ یہ مراکز ہر صورت جاری رہیں چاہے وہ غزہ میں زیادہ امداد کی اجازت ہی کیوں نہ دیں۔ یہ تنظیم اقوام متحدہ کو نظر انداز کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی اور اسرائیل اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ دنیا بھر میں غزہ کو لے کر اسرائیل کی تھو تھو ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا ہے اور ہر طرح کے الزامات سے مکر رہا ہے۔ غزہ میں بھوک کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسے اسرائیل کی جانب سے اس قحط کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی مہم قرار دیا جا رہا ہے۔ جمعرات کے روز غزہ میں اسرائیلی حمایت یافتہ بدنام زمانہ GHF کے زیر انتظام خوراک کی تقسیم کے مراکز پر درجنوں فلسطینی مارے گئے۔ یہ واقعہ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے قحط زدہ فلسطینی علاقے کے متوجہ دورے سے پہلے پیش آیا۔ امید ہے کہ وٹکوف GHF کے ان امدادی مراکز کا دورہ کریں گے جنہیں بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کے لیے قتل گاہیں قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک نئے سروے میں تقریباً نصف اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ غزہ قحط کا شکار ہے اور انہوں نے ایسی خبروں کو حماس کا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ یہ سروے لازار ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے کیا اور اخبار معاون میں شائع ہوا۔ اس میں 41% شرکاء نے تسلیم کیا ہے کہ غزہ میں ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس بات سے اتفاق کیا 56% نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں قحط کے مسئلے کی پرواہ کرتے ہیں، جبکہ 44% نے کہا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھارت کی سرکاری تیل ریفائنریز نے پچھلے ہفتے روسی تیل خریدنا بند کر دیا کیونکہ اس مہینے چھوٹ کم ہو گئی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ماسکو سے تیل نہ خریدنے کی چیتاونی دی ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل آیاتک ہے، ساتھ ہی یہ روسی کچے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، جو ماسکو کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بھارت کی سرکاری تیل ریفائنریز نے پچھلے ہفتے روسی تیل خریدنا بند کر دیا کیونکہ اس مہینے چھوٹ کم ہو گئی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ماسکو سے تیل نہ خریدنے کی چیتاونی دی ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل آیاتک ہے، ساتھ ہی یہ روسی کچے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، جو ماسکو کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کی سرکاری ریفائنریز انڈین آئل کارپوریشن، ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن اور مینگلور ریفائنری پیٹروکیمیکل لمیٹڈ نے پچھلے ایک ہفتے میں روس سے کچے تیل کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ ان کمپنیوں اور پیٹرولیم کی وزارت نے تبصرے کے لیے ریکویسٹ کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ چاروں ریفائنریز کمپنیاں ریگولرلی روس سے تیل کی خریداری کرتی ہیں، حالانکہ اب انہوں نے متبادل کے طور پر مغربی ایشیا اور افریقہ جیسے دوسرے مارکیٹس کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نجی کمپنیاں ریلائنس انڈسٹریز اور نائرا انرجی کا ماسکو کے ساتھ سالانہ کانٹریکٹ ہے، اور وہ بھارت میں روسی تیل کی سب سے بڑی خریدار ہیں۔ 14 جولائی کو ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ماسکو یوکرین کے ساتھ کوئی بڑا امن معاہدہ نہیں کرتا ہے تو روسی تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ ایران، جس کا کہنا ہے کہ وہ 4 ملین سے زیادہ غیر دستاویزی افغانوں کو پناہ دے رہا ہے جو اپنے ملکوں میں تنازع سے بھاگ رہے ہیں اور کئی مہینوں سے ملک بدری میں اضافہ کر رہے ہیں، مارچ میں جن کے پاس کاغذات نہیں تھے انہیں ایران سے نکالنے کی قواعد جاری ہے۔ علی احمد کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں جب وہ اپنی قمیض اٹھا کر پیٹھ پر گہرے زخم دکھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حراست کے دوران ایرانی افسروں نے انہیں پیٹا اور ان پر جاسوسی کا الزام لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایران اور افغانستان کی سرحد پر اسلام قلعہ میں تھے۔ افغانستان واپس جانے سے پہلے ان کی پہچان چھپانے کے لیے نام بدل دیا گیا ہے اور انہیں نلی، پانی کی پائپ اور لکڑی کے پھٹوں سے مارا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک بھی کیا گیا ہے۔ ایران جو کہتا ہے کہ وہ 4 ملین سے زیادہ غیر دستاویز افغانوں کو پناہ دے رہا ہے، اس نے مارچ میں جن کے پاس کاغذات نہیں تھے انہیں جولائی تک خود سے لوٹنے کی ڈیڈ لائن دے دی تھی، لیکن جون میں اسرائیل کے ساتھ ہوئی چھوٹی جنگ کے بعد حکومت نے قومی سلامتی کے بہانے سینکڑوں ہزار افغانوں کو زبردستی واپس بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق جولائی کی شروعات میں روزانہ لگ بھگ 50,000 لوگوں کو واپس بھیجا گیا۔ علی احمد کا کہنا ہے کہ ایرانی افسروں نے ان کا پیسہ اور فون ضبط کر لیا اور انہیں ایک پیسہ تک نہیں دیا جس سے وہ واپس لوٹ سکیں۔ وہ 2 سال سے زیادہ وقت سے ایران میں رہ رہے تھے۔ ایران کی سختی کے ساتھ ساتھ افغانوں پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مسعودہ سے جڑے ہونے کے الزام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹوں میں پولیس ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جاسوسی کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کہیں جانے سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ یہ فکر ستاتی ہے کہ ہمیں جاسوس نہ کہہ دیا جائے۔ افغانستان معاملوں کے ماہر اور امریکی محکمہ خارجہ کے سابق صلاحکار برنٹ روبن کا کہنا ہے کہ تہران شاید اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اپنی ناکامیوں کے لیے بلی کا بکرا ڈھونڈ رہا ہے۔ ایرانی حکومت اپنی ناکامی کو لے کر بہت شرمندہ ہے، جو دکھاتا ہے کہ ایران اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ذریعے بری طرح سے گھس بیٹھ کا شکار ہوا ہے۔ اس پر مزید معلومات کے لیے بی بی سی نے ایرانی حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ فوج دواؤں کی قیمتوں کو سستا اور دستیاب رکھنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن ماہرین صحت عوامی سلامتی کے حوالے سے فکر مند ہیں اور اس سے متفق نہیں ہیں۔ انڈونیشیا کی فوج کی جانب سے عام شہریوں کے لیے دوائیں تیار کرنے کے منصوبے نے صحت کے ماہرین کو تشویش میں ڈال دیا ہے، جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا فوج کے پاس جدید دوا سازی کی مطلوبہ مہارت اور حفاظتی معیار موجود ہے یا نہیں۔ حالانکہ فوج، بحریہ اور فضائیہ کی لیبارٹریز
پہلے ہی اپنے اہلکاروں کے لیے دوائیاں تیار کرتی ہیں، لیکن ماہرین کو شک ہے کہ وہ جدید فارماسیوٹیکل پیداواری معیار پر پورا اتر سکتی ہیں یا نہیں۔ 22 جولائی کو انڈونیشیا کے وزیر دفاع سجافری نے ملک کی فوڈ اینڈ ڈرگ سپروائزری ایجنسی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت فوج، بحریہ اور فضائیہ کی لیبارٹریز کو عام شہریوں کے لیے دوائیں اور طبی سامان تیار کرنے کی اجازت مل گئی۔ سجافری نے کہا ہے کہ فوج اپنے میڈیکل ریسرچ سینٹر کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی اور پھر عام عوام کے لیے دوائیوں کی تیاری کا آغاز کرے گی۔ حکومت کی منصوبہ بندی ہے کہ ان دواؤں کو 5 اکتوبر کو، جو کہ انڈونیشیا کی فوج کی 19ویں سالگرہ ہے، عوام کے لیے جاری کیا جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ یہ دوائیں عام دوا ساز کمپنیوں کی نسبت آدھی قیمت پر دستیاب ہوں گی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب ٹی وی آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔